अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज की कहानी का हम अपनी आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है मोहब्बत और इंतकाम। एक मासूम लड़की को मिली न करदा गुनाह की सज़ा। कौन था असल गुनहगार? क्या मोहब्बत का अंजाम यही होना था? किसकी गलती थी और सज़ा किसको मिली? तो आज की कहानी से जानते हैं। मेरे दो ही भाई थे, आदिल और फाजिल। बड़ा भाई आदिल ज़रा रंगीन मिजाज था, जबकि छोटा संजीदा और समझदार था। एक रोज़ दोनों भाई मेला देखने गए। ये बैसाखी के दिन थे और हर साल पीर आदिल के पास ये मेला लगता था, जहाँ लोग मन्नतें पूरी करने आते थे। ज़ारा भी अपने घर वालों के साथ चढ़ावा चढ़ाने आई थी। वहीं मेले में आदिल भाई की आंखें इस पर पड़ी। इस पर ही वजह से दो चार हुई उनकी आंखें और उसे देखा तो मेरा भाई मेला भूल गया। वो भी बहुत ही खूबसूरत होकर भाई को देख रही थी, जैसे मन की मुरादें दोनों ने पा ली हों। तभी उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ गिरा ली और वापस घर आ गए। ज़ोरा का चमकता चेहरा देखकर मैं भी उस दिन तो महबूत रह गई थी। वो इतनी मोहनी सूरत की थी और उसको देख लेने के बाद किसी और की आरज़ू करना बेकार थी। इतनी सारी और खूबरू की जी चाहता था कि एक इसको ही सूरत भर के देखते रहें, तो आदिल भाई की नज़रें तो इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैं अपने वीर की हालत ताड़ गई। जानती थी कि आदिल का मिजाज ऐसा ही है। कोई शहबाज आए तो फिर इसको हासिल करने के लिए दीवाना हो जाता है। वो किसी बात पर अड़ जाए तो मनाना मुश्किल है। वो अपना इरादा चेंज नहीं करता। मगर बड़ा भाई होने के नाते मैं इसके आगे ज़ुबान भी तो नहीं खोल सकती थी। ज़ारा के बाप का खेत हमारे खेतों के साथ था। बस एक पतली पगडंडी हमारे और इनके खेतों को जुदा करती थी। हमारी ज़ात अलग थी। तभी दोस्ताने होने के बावजूद हमारी बरादरी में रिश्ते नातों का सवाल तो पैदा ही नहीं होता था। इस पर पे के ज़ोरा की मंगनी अपने सगा चचा जात से ऑलरेडी हो चुकी थी। अब मौत तो ही इनको जुदा कर सकती थी। दूसरा शख्स इस लड़की का हाथ नहीं थाम सकता था। मगर भाई और ज़ारा इन बातों से बेपरवाह एक दूसरे की चाहत में गुम हो चुके थे और वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर चुके थे। फाजिल को आदिल की बहुत फिक्र थी। वो अपने भाई पर नज़र रखे हुए था, क्योंकि इसको किसी नागवाने साने से बचाना चाहता था। वो जानता था कि रात को जब सारे जहां नींद में डूब जाता है, ज़ारा अंधेरे में खेत फैलाकर हमारे खेतों में आती है और बनी के किनारे आगे खजूरों के झाड़ में ये दो बेकरार दिल सारी दुनिया से छुप कर चंद घड़ियां प्यार के ठंडे साए में गुजार लेते हैं। फाजिल भाई ने मुझे आगाह किया कि आदिल का दिल अब ना इसके काबू में है और ना पाऊँ। वो जिस राह पे चल पड़ा है वो कांटों से भरी राह है। तुम रात को जागती रहा करो, जब वो उठकर बाहर जाने लगे तो मुझे भी जगा दिया करो। ये सुनकर मेरी रातों की नींद हराम होगी। रात भर जागती, जूं ही आधी रात को आदिल घर की दहलीज पार करता, मैं छोटे को जगा देती। फाजिल भी अपनी चारपाई से उठकर साई की तरह इसके पीछे हो लेता। इसके साथ इसकी कल्हाड़ियाँ भी होती थी, क्योंकि इन दिनों जिस खतरनाक रास्ते पर आदिल जाता, कल्हाड़ी की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती थी। आदिल तो गाफिल था, मगर मैं और फाजिल हम दोनों गाफिल ना थे। हमें मालूम था कि इस चीज़ का अंजाम क्या होने वाला है। हम दोनों जानते थे कि आधी रात को अंधेरे में ऐसी मुलाकातों के क्या नताइज निकलते हैं। यकीनन देहातों में चोरी छुपे की ऐसी मुलाकातें लहू रंग उन्वान मांगती हैं। वो वही हुआ जिसका डर था। अब्बा को इल्म हो गया। वो मामलात ख़राब होने से कबल ही ज़ारा के वालिद के पास आदिल के लिए रिश्ता मांगने चले गए और बदले में ज़ारा के मंगेतर को मेरा रिश्ता देने की पेशकश की। ज़ारा की मंगनी तो इसके ख़ानदान में पत्थर की लकीर की तरह थी। अब्बा की जसारत से इनके दिल में नाराज़गी का बीज बो गया। गोया रिश्ता मांगना दोस्ताना ताल्लुकात को ख़त्म कर देने की इब्तदा थी। अगर इनको इल्म हो जाता कि ज़ारा और आदिल मिलते भी हैं, तो यकीनन खेतों की सरहदें एक दूसरे के लहू से रंगीन हो जाती। जिस रात भाई आदिल और ज़ारा ने बाहमी सलाह से भाग जाने का मंसूबा बनाया, इससे दूसरे रोज़ ये वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ। इत्तफ़ाक़ से मेरी छोटी बहन वज़ीरा, जिसकी उम्र तब मुश्किल 7 बरस थी, घूमती घामती सड़क पर निकल गई। न जाने क्या इसके जी में समाई के नादान लड़की के नादान सड़क के किनारे खड़ी एक बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गई। उस बेचारी को क्या मालूम था कि उसकी इस हरकत का क्या अंजाम होने वाला है। मगरब का वक्त था, सूरज गरूब हो रहा था। बैलगाड़ी का मालिक करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। जब वो वापस आया तो अंधेरा छा रहा था। बैलगाड़ी में कमाद लदा था। बच्ची को कमाद के गटरे के पास ही बैठे बैठे नींद आ गई और वो वहाँ ही गाड़ी में गटरी से लग कर सो गई। ये बैलगाड़ी ज़ोरा के बाप की थी।
نماز پڑھ کر واپس آ کر جب گاڑی پر بیٹھا تو بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ کماد کے گٹھے کے سائے میں ایک چھوٹی بچی ایک زیرو کا اضافہ ہو چکا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے کماد اتار آتا کہ نظر سوتی ہوئی بچی پر پڑی۔ اس نے لالٹین کی روشنی میں پہچان کر کہا، ارے یہ تو مٹھو چاچا کی بیٹی وزیرہ ہے، مگر یہ میری بیل گاڑی میں کیسے آ گئی؟ اس نے بیوی کو اطلاع دی۔ وہ بولی، اب تو رات ہو گئی ہے، بچی کو یہیں سلا لیتے ہیں، صبح اس کو پہنچا دینا ٹھیک ہوگا، مگر اکبر کو اس کی گھر بھیج کر اطلاع تو کرا دو، ورنہ لڑکی کے گھر والے پریشان ہوتے رہیں گے کہ ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی اس رات کے پہر کہاں چلی گئی۔ ہاں یہ مناسب ہے، ورنہ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل پڑیں گے۔ ماں نے اکبر کو آواز دی۔ وہ بولا، ماں اس وقت پیدل تو نہیں جاؤں گا، بھائی کی سائیکل دو تو چلا جاؤں گا۔ ماں نے کہا، لے جاؤ سائیکل، وہ کون سا منع کرے گا؟ اس کا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ اکبر نے اس کی سائیکل نکالی اور ہمارے گھر کی راہ لے لی، لیکن کچھ راستہ طے کرنے کے بعد اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی اور وہ بد دل ہو گیا کیونکہ اس کو ہماری طرف کے کتوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے آگے کا راستہ طے کیے بغیر لوٹ جانا کی ٹھانی، مگر والدین کو یہی بتایا کہ میں اطلاع کر آیا ہوں تاکہ یہ سر نہ کھائیں، اور خاموشی سے اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ اس کی عمر بھی 16 برس تھی۔ وہ اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ واقعے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ سوچا کہ صبح ان لوگوں کو بتا دیں گے، ایک رات بچی ادھر سو جائے گی تو کون سی آفت آ جائے گی۔ اس رات جب زہرا بھائی سے ملنے آئی تو ان کے فرار ہونے کا منصوبہ پکا تھا۔ زہرا نے کہا کہ کل کا انتظار کیوں کرے، آج ہی بھاگ چلتے ہیں، کیونکہ تمہاری بہن غلطی سے ابا کی بیل گاڑی میں چڑھ بیٹھی تھی اور اب ہمارے گھر ہے، کل تک واپس تمہارے یہاں پہنچا دی جائے گی۔ یہ بات زہرا نے بھائی کو بتا دی تھی۔ آج ہی سب طرف شور مچا دو کہ زہرا کے بھائیوں نے ہماری بہن وزیرہ کو دشمنی کی وجہ سے اغوا کر لیا ہے، اس سبب حساب برابر کرنے کو ہم نے بھی ان کی لڑکی اٹھائی ہے۔ یہ بات بھی پھیلا دینا کہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے باپ سے میرا ہاتھ مانگا تھا، اور اس بات کو انہوں نے بے عزتی خیال کیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر بھی کیوں وہ رشتہ طے کرنے کو آئے، جبکہ گاؤں میں یہ ایک مایوب بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایک عورت کا دیا ہوا مشورہ تھا، اور دیہات والوں کا کہنا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مشورے نہ ماننے چاہیے کیونکہ وہ کم عقل ہوتی ہیں، مگر میرے بھائی کی عقل پر تو زہرا کی محبت کے پردے تھے۔ وہ سوچے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا تو گویا اندھا سا تھا۔ زہرا اس کی دید بن چکی تھی۔ وہ بہرا تھا تو زہرا اس کی سماعت بن چکی تھی۔ اس نے زہرا کی بات مان لی اور اپنی معصوم بہن کے بارے میں یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا کیا بنے گا اگر زہرا کے باپ نے انتقاماً وزیرہ کو نہ لوٹایا۔ ماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ فاضل نے آ کر بتایا کہ زہرا اور عادل اب ہماری دنیا سے دور نکل گئے ہیں۔ وہ گاؤں پار کر کے کسی دوست کے گاؤں چلے گئے ہیں جس نے یہ خبر فاضل کو دی تھی۔ اس نے گاؤں کا نام تو نہیں بتایا تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں، اس لیے وہ ان کے تعاقب میں بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن وہ دونوں رات کے اندھیرے میں گاؤں کی سرحد پار کر کے جا چکے تھے، یہ جانے بغیر کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ صبح یہ بات ہر طرف پھیل گئی کہ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کی لڑکیاں اغوا کر لی ہیں۔ کچھ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے بعد میرا باپ زہرا کے بابا کے پاس گیا اور کہا کہ اپنی لڑکی کے بدلے تم ایک نہیں بلکہ ہم اپنے دونوں لڑکوں کے لیے میری دونوں بیٹیاں لے لو، مگر دشمنی ختم کرو۔ مگر زہرا کا باپ اور بھائی اس بدلے میں راضی نہ تھے، کیونکہ وہی نہیں ان کی اغوا شدہ بیٹی کا مغیدر، اس کا باپ بھائی بھی عادل کے خون کے پیاسے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس امر کو اپنی بے عزتی خیال کیا ہوا تھا۔ عادل ان کی ہونے والی بہو اور مغیدر کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ زہرا کا باپ تو شاید مان بھی جاتا، مگر اس کا بھائی اور بھتیجے زہریلے ناگوں کی طرح پھنکار رہے تھے اور عادل کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ زہرا کے باپ نے اس الزام کو بھی رد کر دیا تھا کہ اس نے وزیرہ کو اغوا کیا ہے، یہ تو خود ہی ان کی بیل گاڑی میں گھس بیٹھی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ایک تو ہماری لڑکی کو اغوا کیا ہے، اوپر سے وزیرہ کو اغوا کرنے کا جھوٹا الزام بھی ہم پہ دھر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو رات کو ہی اطلاع کر دی تھی کہ بچی ہمارے پاس ہے۔ ابا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی اطلاع نہیں کی۔ اکبر مگر لب سیے بیٹھا تھا کیونکہ اس نے واقعی اطلاع تو نہیں پہنچائی تھی اور بیچ راستے سے ہی لوٹ آیا تھا۔ اب اس معاملے پر لب کشائی سے گریزا تھا، تبھی معاملہ اور بھی گمبھیر ہو گیا۔ عادل اور زہرا تو نہ جانے دنیا کے کس پوشیدہ کونے میں جا چھپے تھے، مگر ادھر قہرام مچا ہوا تھا۔ زہرا کے باپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی لڑکی کو واپس نہ کیا گیا تو وہ قتل و غارت کا بازار گرم کر دے گا۔ فاضل بھائی اس کے
اس شخص کے پاس گیا جس کو اس سارے معاملے کا علم تھا۔ میرے بھائی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک تم عادل کے دوست ہو مگر میرے بھی تو دوست ہو، تم کو رب کا واسطہ ہے اتنا تو بتا دو کہ یہ دونوں کہاں چھپے ہیں، ورنہ جانتے ہو نا کہ اس چیز کا کیا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ زہرا کا باپ خون خرابے پہ اب اتر آیا ہے۔ دونوں طرف کے مرد مریں گے، خون بہیں گے، خون خرابہ ہوگا، تو پھر اس کی کوئی بھی حد نہیں رہے گی۔ اس نے بھائی کو بھی بتا دیا کہ وہ لوگ کہاں چھپے ہیں۔ فاضل بھائی وہاں گیا، عادل اور زہرا کی منت کی کہ واپس چلو تاکہ مسئلہ صلح سوائی سے حل ہو، ورنہ ہماری کلہاڑیاں بھی چلیں گی اور مصروف وزیرہ بھی واپس نہ کی جائے گی۔ عادل نے کہا فاضل عقل کے ناخن لو، وہ تو یوں ہی قتل و غارت پر تلے ہیں، وہ پھرے ہوئے ہیں جو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ہم ان زخمی شیروں کے کچار میں کیوں جائیں گے؟ میں ان کو جانتا ہوں کہ اب خون خرابہ ہوگا اور یہی زہرا کو بھی واپس لے کر جائیں گے اور ہماری بہن کو بھی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ منت سماجے سے کوئی بات نہ بنی اور فاضل مایوس ہو کر گھر واپس لوٹ آیا۔ ابا نے پولیس انسپکٹر سے رابطہ کیا کہ ہماری کم سن بچی انہوں نے اغوا کی ہوئی، اب ہماری جانوں کے در پہ ہیں، جبکہ ان کی لڑکی بالغ ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے میرے لڑکے کے ساتھ گھر سے گئی ہے۔ ان کو برآمد کر کے لڑکی کا بیان لیا جائے تاکہ ہماری کم سن بچی ہم کو واپس مل جائے۔ ان لوگوں نے وزیرہ کو ابھی تک واپس نہیں کیا تھا اور وہ معصوم ابھی تک وہاں تھی جس کو اس کے ناکردہ گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ پولیس حرکت میں آ گئی، زہرا کو برآمد کر کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے عادل کے ساتھ گئی تھی، اس کو کسی نے اغوا نہیں کیا، مجھے میرے ورثہ کے حوالے نہ کیا جائے ورنہ وہ مجھ کو بھی مار دیں گے، بہتر ہے کہ پھر یہاں مجھے عدالت میں ہی مار دیا جائے۔ ہم شادی کی نیت سے گھر سے نکلے تھے اور اب ہم نے نکاح بھی پڑھوا لیا ہے، عادل میرا شوہر ہے اور میں اب اس کی بیوی ہوں، سو ہمیں ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور تو ہمیں تحفظ بھی دیا جائے۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد عدالت نے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے والد اور فاضل بھائی کے ہمراہ عدالت سے نکلے اور گھر کی طرف چلے، مگر راستے میں ہی زہرا اور اس کے مگیتر کے بھائیوں نے ان کو آ لیا۔ عدالت سے راستے پر ہی میرے والد اور بھائی پہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ یہ تین تھے، تینوں میں سے ایک یعنی زہرا تو مقابلہ نہ کر سکی تھی، گویا 2 کے مقابلے میں اسی طرف سے 5 مرد تھے۔ انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عادل سے کہا سیدھے سنبھالو لڑکی، ہم کو واپس کر دو، تم گھر لے جا کر مجھے مار دو گے، مجھے یہیں جانا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور جب اس کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ عادل سے یوں لمٹ گئی کہ جدا ہونا مشکل تھا۔ تب غضب و نازب ہو کر اس کے بھائی اور مگیتر کے بھائی مل کر ان پر ٹوٹ پڑے اور کلہاڑیوں کے وار سے ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ فاضل کو مردہ جان کر وہ چھوڑ گئے جبکہ وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس خون خرابے کی کہانی کا انجام دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ زہرا کے بھائی اور دیگر اس کے ساتھ دینے والوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی، مگر اس قصے میں سب سے بڑا علمہ یہ تھا کہ انہوں نے میری بہن وزیرہ کو نہ لوٹایا۔ ابا نے بھی آئندہ کی دشمنی خون خرابے سے بچنے کے لیے چوب ساتھ لی۔ یوں 6 سالہ معصومہ کا نکاح انہوں نے بعد میں زہرا کے اسی 40 سالہ قاتل بھائی سے کر دیا جس نے میرے ویر عادل اور اپنی بہن زہرا کا کام تمام کیا تھا۔ وزیرہ اب بھی اس قاتل کی بیوی ہے اور باپ دشمنی ختم کرنے کو جب تک جیا خاموش رہا۔ اس محبت کے خونی کھیل میں سب سے بڑی سزا وزیرہ کو ملی جو اس داستان میں سب سے زیادہ معصوم اور بے قصور تھی۔ سچ ہے کہ کھیتوں میں اگر سبز پتے اور سرخ پھول ہوں تو داستانیں لہو رنگ ہوتی ہیں، تو کس کی محبت کی ناکردہ سزا کی سزا ایک معصوم سی بچی کو دی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر مزید ایسی کہانیاں میری سننی ہیں تو پلیز کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔